अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। यहाँ अमेरिका में तो रात है, लेकिन पाकिस्तान में चंद घंटों में एक नए दिन और एक नए हफ्ते का आगाज होने लगा है। 16 अक्टूबर 2023, मंडे, सोमवार का दिन। और ऐसा लगता है कि एक स्टेज हैज बीन सेट फॉर अ न्यू पॉलिटिकल ड्रामा। और इसमें एक तरफ तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होने लगी है इस चीज की, वतन से, कौम से और रियासत से गद्दारी की, रियासत के और कौम के इंतहाई अहम और खुफिया राज चोरी करके उन्हें लीक कर देने का इल्जाम है। और दूसरी तरफ थ्राइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहतरम इज्जत माब नवाज शरीफ साहब को एक नेशनल हीरो के तौर पे, जिन्हें पाकिस्तान की अदालतें मफरूर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे चुकी हैं, वो 4 बरस के बाद वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और उन्हें एक नेशनल हीरो के तौर पे रिसीव करने और मीनार पाकिस्तान पे जाके एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की तकरीर कराने का भी एक स्टेज जो है, प्लान पूरा मुकम्मल हो चुका है, स्टेज उसका सेट हो गया। मैं सोचता हूं कि अगर ग्रीक मिथोलॉजी की तरह मीनार पाकिस्तान ग्रीक मिथोलॉजी का कोई कैरेक्टर होता, उसके अपने जज्बात होते, एहसासात होते, वो उनको एक्सप्रेस कर सकता होता। अगर मीनार पाकिस्तान कह के मार सकता होता तो लाहौर शहर के अंदर आंधी और तूफान आ जाता पूरे पंजाब में। और अगर मीनार पाकिस्तान ज़ारो कतार रो सकता तो उसके साथ जो बुढ़ा रावी खुश्क हो चुका है उसमें सैलाब आ जाना था। ये ड्रामा है क्या? ये ड्रामा, इसको 50-50 का खाका कहेंगे, इसे शफीकुर रहमान की किताब का मजीद हमाकतों का कोई हमाकतें और मजीद हमाकतों का कोई चैप्टर कहेंगे, या इसे महज एक डार्क कॉमेडी कहेंगे। इसकी तफसीलात क्या है मैं आपसे अभी शेयर भी करता हूँ, और उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी आपको दूंगा, फलस्तीन के हवाले से, गाजा के हवाले से। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि इसके अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये रिक्वेस्ट इसलिए भी जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इस चैनल और 2-3 और चैनल्स जो हैं जो पाकिस्तान के बाहर से अपने आप को ब्रॉडकास्ट करते हैं, इन्हें धीरे धीरे क्लेवरली बंद किया जाए, इन्हें डिसअपियर किया जाए, ताकि ये तासुर कायम किया जा सके कि इस नैरेटिव और बयानिए को अब कोई लोग सुनना नहीं चाहते। अब मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट आपके सामने डिस्क्राइब कर दूं कि मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं बहुत सी पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दूं, बिकॉज पाकिस्तान ही की सियासत को क्लैरिफाई करने के लिए ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स बड़ी मददगार साबित होती हैं। और इस वक्त भी मैं आपके सामने एक डिस्कोर्स लाना चाहता हूं। आपको याद करवाऊंगा कि 19वीं सदी के अंदर बरतानिया के एक बहुत मशहूर मुसन्निफ चार्ल्स डिकन ने एक नॉवल लिखा जिसका टाइटल था अ टेल ऑफ टू सिटीज। उसमें जो दो शहर थे, एक लंदन था, दूसरा पेरिस था। किताब और नॉवल जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के तनाजर में लिखा गया था। मैं आपको जो इस वक्त डिस्कोर्स या कहानी सुनाने लगा हूं, उसके ये कहानी है दो लोगों की। एक तरफ है फलस्तीनी, दूसरी तरफ है पाकिस्तानी। अ टेल ऑफ टू पीपल्स। तो इसमें जो इसको समझ सकेगा उसका भी भला, जो इसे ना समझ सके उसका भी बड़ा भला। कुछ इंटरनेशनल अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं जो हुई हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, संडे के दिन में, वो आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो यह है कि गाजा की जो पट्टी है, छोटी सी पट्टी, नन्ही मुन्नी सी पट्टी, उसमें अब तक इसराइल की बमबारी से डेथ टोल जो है वो तकरीबन 2700 तक पहुंच चुका है। इसमें एक तिहाई जो है, बताया जाता है कि बच्चे हैं मासूम। तकरीबन 800 से 900 के करीब इसमें बच्चे हैं। 10,000 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हैं। और कौम मुत्तहिदा के हिसाब से कोई 1 मिलियन लोग जो हैं अब तक अपने घरों को छोड़ के डिस्प्लेस हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि ये जो लोगों की डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें लोग पानी, बिजली, पावर, फूड और फ्यूल सप्लाई के बगैर सड़कों पे आ चुके हैं, ये दूसरों को घरों में हैं या दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं, यही बजाते खुद सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। अगर इस सूरत हाल का कोई मदावा ना हुआ, इसको रोका ना गया, तो ये जंग से, किसी भी जंग की तबाहकारी से, ये ज्यादा बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है। ये जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है एक छोटी सी पट्टी के अंदर, विदाउट फूड, विदाउट वाटर, विदाउट पावर एंड विदाउट फ्यूल सिस्टम। ईरान ने वार्न किया है कि अगर ये जंग बंदी ना हुई, यहाँ पे ग्राउंड ऑफेंसिव हुआ, गाजा की बमबारी इसी तरह से जारी रही, तो ईरान को ये खदशा है, ये खौफ है, या ईरान की वार्निंग है कि मशरक़ वस्ता में और भी फ्रंट खुल सकते हैं। ईरान ने वार्निंग कहाँ दी है? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब हुसैन
امیر عبدالحیاں موجود تھے. ویسے تو پورے خطے میں انہوں نے ٹریول کیا، وہ دمشق گئے، وہ سیریا گئے، وہ لیبنن گئے، وہ عراق گئے، لیکن اس وقت وہ موجود تھے قطر میں، جہاں قطر کے امیر جناب قطر کے امیر سے انہوں نے ملاقات کی. ابھی صحیح یہ شیخ صاحب کا نام ہے، اتنا لمبا ہے کہ میں بولنا چاہ رہا تھا پورا، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ میں غلط کر دیتا ہوں. شیخ تمیم بن حماد التھانی، شیخ تمیم بن حماد التھانی جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی. اور شیخ تمیم بن حماد التھانی جو ہیں انہوں نے ایران کے صدر جو ہیں ابراہیم ریسی، ان سے بھی انہوں نے فون کے اوپر بات چیت کی. لیکن یہ جو کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ خطے میں اور بھی فرنٹ کھل سکتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو الجزیرہ. یہ بات انہوں نے الجزیرہ کو تو کہی ہی سنڈے کو ایران کے فارن منسٹر نے، لیکن اکارڈنگ ٹو الجزیرہ انہوں نے قطر کے جو امیر ہیں ان سے بھی یہ بات کنوے کی کہ آپ اسرائیل کو یہ بات کنوے کریں. دوسری طرف ایک پرو اسرائیلی پبلیکیشن ہے واشنگٹن میں بیسڈ، ایکسیوس اس کو کہتے ہیں، AXIOS. ایکسیوس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے یہ دھمکی اسرائیل کو دی ہے تھرو دی یونائٹڈ نیشن. یہ اور بات ہے کہ ایران کی حکومت نے ایکسیوس کی اسٹوری کے اوپر کوئی کامنٹ جو ہے وہ نہیں کیا. اب اس کی ایک اور آسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کے ذہن میں اگر سمجھ آتی ہے کہ ایران کی جو تھریٹ ہے اس کا تعلق اپیرنٹلی حزب اللہ کے ساتھ ہے، جو لیبنیز ملیشیا ہے، جو ایران سے ایفیلیٹڈ ہے. لیکن دوسری طرف اور حزب اللہ نے اسرائیل کو آرٹلری شیلنگ کے اندر راکٹس اور مسلس کے ایکسچینج میں انگیج بھی کیا ہوا ہے. تاہم اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں انہوں نے وارن کیا ہے حزب اللہ کو کہ ہمارا آپ سے جنگ کرنے کا کوئی پلان اور ارادہ نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں پیس برقرار رہ سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ہم سے جنگ کرنے کی کوشش کی، اوفینسو پوسچر اختیار کیا، تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجا دیں گے. یہاں پر اس کا پہلو یہ ہے کہ حزب اللہ نے 2006 میں اسرائیل کو بڑا امبیرس اور ہیوملیٹ کیا تھا، لیکن اس وقت 2006 کے سمر میں اسرائیل نے لیبنن میں پینیٹریٹ کیا تھا. اسرائیل ایک گراؤنڈ اوفینسو تھا انفینٹری کے ساتھ، اپنے ٹینکوں کے ساتھ، اور حزب اللہ نے ٹنلز بنا رکھی تھیں. حزب اللہ اپنی ٹیریٹری کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور انہوں نے اسرائیل کے اوفینسو میں اسرائیل کو بہت نقصان پہنچایا تھا، جس کے بعد سے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کوئی اور اس قسم کی لڑائی نہیں ہوئی. لیکن اس سٹیج کے اوپر حزب اللہ اسرائیل حزب اللہ کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہونا چاہتا، اور اسرائیل کے پاس سفیشینٹ ایئر پاور ہے حزب اللہ کو ہرٹ کرنے کے لیے. حزب اللہ کے لیے اسٹریٹجکلی بڑا مشکل ہوگا کہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر جا کے اسرائیل کے اوپر حملہ کرے. اس لیے میں جنرل تو نہیں ہوں، آرمی کمانڈر تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حزب اللہ کی اور ایران کی جو آپشنز ہیں اسرائیل کو لیبنن کے فرنٹ سے بہت زیادہ تنگ کرنے کی، وہ شاید بہت زیادہ نہیں ہوں گی. اور اسرائیل نے لیبنن کے فرنٹ کو ایک ایکٹیو وار زون قرار دے دیا ہے آلریڈی. یہ اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے غازہ کے اندر سیز فائر کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اب تک سنڈے کی رات تک بہت زیادہ ممالک اس میں شامل ہو چکے ہیں. چین اور روس تو پہلے ہی سیز فائر ڈیمانڈ کر چکے ہیں. میں اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں، بیکاز رشیا کی جو سیز فائر ڈیمانڈ ہے وہ بڑی کمپریہنسو ہے. ویسے تو ہر ملک نے بہت سی سجیشنز اس حوالے سے دی ہیں. جو ممالک اب تک سیز فائر امیڈیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ڈیمانڈ کر چکے ہیں، اس میں الجیریا ہے، اس میں موروکو ہے، اس میں عمان ہے، اس میں کویت ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، اس میں ملیشیا ہے، اس میں ساؤتھ افریقہ ہے، اس میں وینیزویلا ہے، اس میں بلیز ہے، اس میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں. لیکن امپورٹنٹلی اس میں افریقن یونین اور عرب لیگ نے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریزولوشن میں بھی سیز فائر اور سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز اینڈ نیگوسیشن کو ڈیمانڈ کیا. رشیا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور جو پوزیشن ہے اس حوالے سے وہ بڑی کمپریہنسو ہے. رشیا کے فارن آفس نے اور رشیا کی پریزیڈنسی نے یہ کلیئر کیا ہے، پریزیڈنٹ پوٹن کی بھی اس میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ 3 چیزیں فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک سیز فائر اینڈ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز، دوسرا فوری طور پہ کک سٹارٹ کرنا ہے نیگوسیشنز کو، تیسرا یہ ہے کہ نیگوسیشن کے اندر انٹرنیشنل پاورز شامل ہوں، انٹرنیشنل اسسٹنس جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے پرووائڈ کی جائے متحارب کنفلکٹنگ گروپس کو، یعنی پیلسٹینینز اور اسرائیل کے درمیان انٹرنیشنل کمیونٹی انگیج ہو اور اس خطرناک صورتحال کا حل نکالنے کی کوشش کرے. رشیا نے ریفیوز کر دیا ہے ڈیمانڈ کو کہ حماس کو دہشت گرد آرگنائزیشن، ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دینے سے رشیا نے فلیٹلی ریفیوز کر دیا ہے. اب سنڈے ہی کے دن میں یاد رہیں کہ ایک دن پہلے جرمنی نے اور فرانس نے حماس کو دہشت گرد آرگنائزیشن فارملی ڈکلیئر کر دیا. نہ صرف اتنا ہی بلکہ یورپین یونین EU کاؤنسل جو ہے، یورپین یونین کاؤنسل جو 27 یورپین یونین کے ممالک کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس نے باقاعدہ حماس کی سرزنش بھی کی ہے، اس کو دہشت گرد بھی کہا ہے، اور انہوں نے
اسرائیل کے رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. اصل میں اسرائیل کا یہاں رائٹ آف ڈیفینس نہیں اسرائیل ڈھونڈ رہا. اسرائیل اس گراؤنڈ اوفینسو کے ذریعے, اس جنگ کے ذریعے اپنا بیلنس آف پاور ریسٹور کرنا چاہتا ہے. بیکاز اسرائیل کی جو اسٹریٹجک انالیسس چھپ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ننا سا جغرافیکل ٹیریٹری ہے, اور اس نے ایک بیلنس آف پاور جو مینٹین کیا ہے وہ تھرو ایک سائیکالوجی آف فیئر اس نے ایک ڈیٹرنٹ رکھا ہوا ہے, ناٹ اونلی ان دی عرب اسٹیٹس بٹ آلسو آن دی عرب ملیشیاز. کہیں حماس ہے, کہیں اسلامک جہاد ہے, کہیں حزب اللہ ہے. تو سب کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس جو بیلنس ہے وہ بیلنس آف فیئر ہے, بیلنس آف ایگریشن ہے. اور اسرائیل کو اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ اس کا جو بیلنس آف پاور ہے, یہ بیلنس آف فیئر ہے, یہ بیلنس آف جو سائیکالوجی آف فیئر ہے وہ بریک ڈاؤن ہو گئی ہے. اس کو ریسٹور کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, پھر ہم پاکستان کی طرف چلتے ہیں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن جو ہیں, انہوں نے ویسٹ بینک کے اوپر جو پیلسٹینین اتھارٹی قائم ہے اس کے صدر جو ہیں محمود عباس صاحب, جو پتہ نہیں 80 سال کے ہیں یا 87 سال کے ہیں, میں خیال 87 ایئر کے ہیں یہ محمود عباس, ان کے ساتھ بات کی ہے. اور یہاں پر جو بات کی ہے وہ تو کلیئر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے چھپنے میں تو یہی آتا ہے جو نوٹس دیے جاتے ہیں کہ امن کے حوالے سے بات کی ہے, غزہ کے حوالے سے بات کی ہے, امن ریسٹور کرنے کے حوالے سے بات کی. لیکن اس کی جو فائن لائن ہے وہ یہ ہے کہ امریکی کوشش اور اسٹریٹجی اسرائیل اور امریکہ کی یہ ہے کہ غزہ سے حماس کو فارغ کیا جائے, اور فارغ کرنے کے بعد غزہ کا کنٹرول بھی محمود عباس کی پیلسٹینین اتھارٹی PLO اور فتح کے حوالے کر دیا جائے. اب یہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن, جب میں نے کہا ٹیل آف ٹو پیپلز یعنی پیلسٹینینز اینڈ پاکستانیز, جو محمود عباس ہیں ان کی اسکیم آف تھنگز میں دو طرح سے آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں کہ ان کی صورتحال ایک طرف تو بالکل جو پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس کے پاور ڈائنامکس ہیں اس میں انوار الحق کاکڑ صاحب جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں, ان کی جو حیثیت ہے اسکیم آف تھنگز میں سمبولک سی, وہی حیثیت محمود عباس کی اوور آل مڈل ایسٹرن اسکیم آف تھنگز میں ہے, یہ گلوبل اسکیم آف تھنگز میں ہے. دوسری طرف ویسٹ بینک کی جو حیثیت ہے جہاں 3 ملین فلسطینی رہتے ہیں اور اس میں 6,70,000 ان کے ساتھ اسرائیلی سیٹلر بھی رہتے ہیں ناجائز انلیگل, تو جو سچویشن ویسٹ بینک کی ہے دنیا کی اسکیم آف تھنگز میں اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے, وہی تقریباً سچویشن جو ہے وہ پاکستان کی ہو چکی ہوئی ہے انٹرنیشنل آرڈر کے اندر. اب جو سمجھ سکے اس کا بھلا, جو نہ سمجھ سکے اس کا بھلا. باقی مجھے آپ معاف کر دیں اس گستاخی کے لیے, لیکن فرق صرف یہ ہے, یہ جو پوری ایک ایکسپیریمنٹیشن کی جا رہی ہے لیبارٹری کے اندر, اس میں بنیادی پرابلم یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر رہتے ہیں صرف 3 ملین لوگ اور اس کا علاقہ ہے 2000 اسکوائر مائلز. پاکستان کی آبادی ہے تقریباً 250 ملین اور اس کا علاقہ ہے 3.5 لاکھ میل, یہ تقریباً 9 لاکھ اسکوائر کلومیٹرز. تو ایکسپیریمنٹ بڑا مشکل قسم کا کیا جا رہا ہے, اللہ اس حوالے سے خیر کرے. اب آتے ہیں ہم پاکستان کی صورتحال میں, جہاں اگلے چند گھنٹوں کے اندر ایک نیا دن اور ایک نئے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے. اس کی جو کی ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں. جیسا کہ اس خطرے کا اظہار مروت صاحب نے کیا تھا چند دن پہلے, 2 یا 3 دن پہلے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر ہمیں فرائیڈے کو بھی ریلیف نہ ملی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہی. اور میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ لگ یہی رہا ہے کہ فرائیڈے کے دن, جمعے کے دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے وکلا کو ان تمام پٹیشنز کے حوالے سے جس میں چیف جسٹس آنریبل عامر فاروق صاحب نے یہ وعدہ کر رکھا تھا, ان کی کمٹمنٹ تھی کہ 2-3 دن میں اس کا سنا دوں گا فیصلہ, منڈے کو نہیں دوں گا, اس کے بعد دے دوں گا. لیکن منڈے گزر گیا, ٹیوزڈے گزر گیا, ویڈنسڈے گزر گیا, تھرسڈے گزر گیا, فرائیڈے کو امید تھی, فرائیڈے کو بھی انہوں نے کوئی اس کا فیصلہ نہیں کیا. اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ منڈے جو اب آ رہا ہے, جو اب شروع ہو رہا ہے اب سے چند گھنٹے میں, 16 اکتوبر کے دن میں اپنا فیصلہ جو ریزرو انہوں نے کیا وہ سنا دوں گا. اب کتنے ریزرو فیصلوں کا وہ فیصلہ, کتنے ریزرو ان کی ججمنٹس ہیں جو سن چکے ہیں, ان کا وہ فیصلہ سنائیں گے. بالکل کوئی 11-12 قسم کے مختلف پٹیشنز ہیں جن کی وہ سماعت کر چکے ہیں, ان کا انہوں نے کہا ہے کہ میں سنا دوں گا. جس میں سے ایک تو اس اسپیشل کورٹ جو سائفر کا ایک اسپیشل کورٹ ہے جج ذوالقرنین صاحب کی, اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے اس کے خلاف ایک پٹیشن ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ایک ایسے قانون کے تحت ہوئی ہے, ایک ایسے آفیشیل سیکرٹ امینڈڈ ایکٹ کے تحت ہوئی ہے جس کو امینڈ کیا گیا ہے 2023 کی اگست کے اندر. ایکچوئل اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, لیکن جو چارجز فریم کیے گئے ہیں اور جو پاورز دی گئی ہیں FIA کو, وہ اس امینڈڈ قانون کے تحت دی گئی ہیں جس کے اوپر پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اپنی مہر ثبت کی نہیں تھی اصل میں. اور یہ پٹیشن یہی کہتی ہے کہ یہ قانون کبھی قانون بنا ہی نہیں تھا, یہ اسپیشل کورٹ بن نہیں سکتی تھی, یہ ایک ایسا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے جس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہوئی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک پٹیشن ہے جس پہ ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 تاریخ کو اب جو دن شروع ہو رہا ہے اس کو یہ اپنا فیصلہ سنائیں گے. دوسرا ایک بیل کی پٹیشن ہے. اس کے ساتھ عمران خان کے وکلا نے ایک اور بھی پٹیشن ڈالی ہے جس کا بہت چرچا ہے. وہ پٹیشن یہ ہے کہ آرٹیکل 248/5
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इम्यूनिटी हासिल थी, इस्तिस्ना हासिल था। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है उसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ये पावर है कि अगर वो चाहे तो किसी चीज को डिक्लासिफाई कर सकता है। वैसे उसमें सीक्रेट्स रखने हैं, लेकिन अगर वो समझे कि एक सीक्रेट को आवाम की दुनिया के सामने लाना जरूरी है तो ये उसकी सवाबीद है, ये प्राइम मिनिस्टर का ओथ है। उर्दू में भी यही है, अंग्रेजी में भी यही है। तो ये पिटिशन इस चीज को रेफर करती है। अब इस पे क्या किया है फ्राइडे और सैटरडे को चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, उन्होंने इसके हवाले से भी एक नोटिस इशू कर दिया है FIA को, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, और उनको कहा है कि 16 तारीख को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप पेश होंगे तो आप इसका जवाब जो है वो लेके मेरे पास आ जाए। अब होना क्या है, अब ये देखिए कि 17 तारीख को जो ट्यूसडे का दिन है, स्पेशल कोर्ट जो है जिसका रास्ता नहीं रोका गया, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया हुआ है इमरान खान के वकला ने, इस स्पेशल कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म आयद करनी है उस सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जहां इल्जाम यह है कि इन दोनों ने, जो एक पाकिस्तान का ट्वाइस बिफोर फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी, और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा ऑपोजिशन मकबूल ऑपोजिशन लीडर है, मेन ऑपोजिशन पार्टी को हेड करता है, जिसके बगैर इलेक्शन मीनिंगलेस है। तो दोनों के ऊपर इल्जाम यह है कि इन्होंने पाकिस्तान के इंतहाई खुफिया राज जो हैं वो चोरी भी कर लिए, छुपा लिए, और उसके बाद उसको लीक कर दिया पाकिस्तान के अवाम के जरिए, जिससे पाकिस्तान के दुश्मनों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा। और राज क्या है? राज ये है कि अमेरिका ने ये कहा था कि इमरान खान को हटाएं, नहीं तो हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, और अगर हटा देंगे तो हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे। ये एक राज है जो पाकिस्तान के लोगों तक चला गया। ये राज वैसे अगर ना भी कोई बताता तो मेरा ख्याल है अब पता चल जाता, जिसको मैंने आपको शुरू में कहा था कि जो समझ सके, जो मैंने इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आपके सामने दिया, जो समझ सके उसका भला, जो ना भी समझ सके उसका भी बड़ा भला। बहरहाल ये अगर एक तरफ सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के इंतहाई हरदिल अजीज लीडर, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इज्जत माब, जनाब ऑनरेबल मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जिनको पाकिस्तान की अदालतें हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और भगोड़ा डिक्लेयर कर चुकी हैं, और जो अल अजीजिया और एवन फील्ड केसेस के अंदर मफरूर थे, और जिनके खिलाफ इंडाइटमेंट है, जिनके जो जेल में थे और वहां से 4 हफ्तों के लिए अपनी इलाज करवाने के लिए बरतानिया गए थे, वो 4 बरस के बाद अब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उनको एक बहुत बड़े हीरो के तौर पे वेलकम करने की तमाम तैयारियां जो है हो चुकी हैं। तैयारियों के अंदर ऑफिशियल पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकारी मुलाजमीन की, अफसरों की पार्टिसिपेशन इतनी है कि पीपल्स पार्टी ने तो बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो स्टेट प्रोटोकॉल नवाज शरीफ साहब को दिया जा रहा है, ये खुल्लम खुला धांधली हो रही है यहाँ पर तमाम पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की और इलेक्शन के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सीक्रेट डील के तहत आ रहे हैं, और ज़राए इब्लाग के बहुत से हिस्से ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए एक नई स्पीच और तकरीर जो है उनको लिखने के लिए कहा जा रहा है। सेनेटर इरफान सदीकी साहब उस हवाले से दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं, और जो सेनेटर इरफान सदीकी साहब तकरीर का मतन लेके जा रहे हैं, क्योंकि उर्दू उसकी वो बना रहे हैं, लेकिन सब्सटेंस और स्टफ उनको जो है वो इस्लामाबाद के करीब एक और छोटा सा शहर है, वहां से वो तमाम जो कंटेंट है उस स्पीच का वो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया। संडे के दिन लाहौर की जो इंतजामिया है उसने फाइनली 14 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा करने की इजाज़त दे दी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि रियासती इदारों के खिलाफ, आइन के खिलाफ, अदालतों के खिलाफ वगैरह वगैरह कोई बात वहाँ पर नहीं की जाएगी। और नवाज शरीफ साहब जो है, जो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर हैं, और सऊदी अरब से उन्होंने पहुंचना है मुत्तहिदा अरब इमारात, दुबई पहुंचना है, वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स करनी है, वहीं उनकी सेनेटर इरफान सदीकी साहब से मुलाकात होनी है, और फिर नवाज शरीफ साहब ने पहले इस्लामाबाद पहुंचना है। इस्लामाबाद में उनके वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एक पिटिशन है बेल की, जहां से उनको जमानत मिलेगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें कि ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जिसके पास इमरान खान की तकरीबन 11 या 12 पिटिशन हैं, और किसी एक का भी फैसला, और वो पिटिशन एक 1.5 2 महीने से चल रही हैं, कोई 1.5 महीने पुरानी है, कोई 1 महीना पुरानी है, कोई 3.5 हफ्ते पुरानी है, कोई 3 हफ्ते पुरानी है, कोई 2 हफ्ते पुरानी, लेकिन वो सारी पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन चुकी है। लेकिन तमाम ही पिटिशंस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना कोई डिसीजन नहीं लिख सकी। लेकिन नवाज शरीफ साहब के केस में जो जमानत उनको, हालांकि नवाज शरीफ साहब एक कॉन्विक्ट हैं, वो एक जेल से बाहर गए थे, तमाम का पाकिस्तान के कवानीन के हिसाब से उनको सीधा जहाज के अंदर से लैंड करना चाहिए, जेल के अंदर जाके वहीं उनको जाना चाहिए, फिर बात होगी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही क्यों जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से क्यों नहीं ले रहे, ये भी एक बहुत बड़ी, क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते थे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब की PMLN के वकला
ڈن ڈیل ہے کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت مل جائے گی. نواز شریف صاحب اس کے بعد اگلی فلائٹ پکڑیں گے, پہلے اسلام آباد پہنچیں گے, ضمانت لیں گے, ضمانت لے کے لاہور پہنچیں گے. لاہور میں ایک بڑے اسپیشل قسم کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو لے جایا جائے گا مینار پاکستان میں. اسی مینار پاکستان میں جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اگر بیچارہ مینار پاکستان کہہ کے مار سکتا ہوتا تو پورے لاہور میں آندھی طوفان آ جاتا. اگر یہ مینار پاکستان زارو قطار رو سکتا یا تماشا دیکھ کے, تو پھر اسے کہتے ہیں بڈھا راوی جو ہے جس میں پانی کا قطرہ نہیں ہے, اس کے اندر سیلاب آ سکتا تھا. تو یہ اس وقت کی ایک صورتحال ہے. ایک دو اور پوائنٹ ہیں. نواز شریف صاحب کی جو پلیسمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کے اوپر, انتظامی ڈھانچے کے اوپر, یا نواز شریف صاحب کو ایک لیڈر بنا کے دکھانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بڑی ایک قدر مشترک ہے, مماثلت ہے اس اٹیمپٹ سے جہاں محمود عباس کو دوبارہ سے غازہ کی سلطنت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. یعنی غازہ سے حماس کو فارغ کر کے جہاں محمود عباس سے پیلسٹینین اتھارٹی کو, جس کی تمام تر حقیقت جو ہے وہ اب تک آپ کے سامنے اگر پہلے نہیں تھی تو اب تک آ چکی ہے, کہ وہ کتنی ایک امپوٹنٹ قسم کی اتھارٹی ہے جس کے پاس در حقیقت کوئی سوورینٹی نہیں ہے, بیکاز اس کے 2000 اسکوائر میل کی جو ٹیریٹری ہے, جس میں اس کے پاس اپنی آبادی غالباً 27 یا 28 لاکھ 3 ملین سے کم ہے, اسی ٹیریٹری کے اندر اللیگل جو آبادیاں ہیں, 100 سے زیادہ سیٹلمنٹس ہیں, خاصی زیادہ سیٹلمنٹس ہیں, اس میں تقریباً 6,70,000 اسرائیلی سیٹلمنٹ آباد کر اللیگلی طور پر رہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی یعنی اتھارٹی ہے جس کو ویسٹ بینک کے اوپر صرف 45% آف دی ٹیریٹری جو ہے اس پہ کنٹرول حاصل ہے. جو پلیسمنٹ محمود عباس کی ویسٹ بینک پہ ہے, یا محمود عباس کی جو پلیسمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے غازہ کی پٹی پہ, جہاں سے محمود عباس بے دخل ہو گئے تھے 2006 کے لیجسلیٹو الیکشن کے نتیجے میں, اور پھر ایک وہاں لڑائی ہوئی, اور لڑائی کے نتیجے میں پی ایل او کو ڈیفیٹ ہو گئی, پی ایل او کی فورسز کو, پیلسٹین اتھارٹی کو, اور وہاں پہ حماس نے اپنی حکومت قائم کر لی, اور 2007 سے اب تک گزشتہ 16-17 برس سے حماس ہی کی وہاں پہ حکومت چلی آ رہی. اب حماس کو ڈسپلیس کر کے دوبارہ محمود عباس کو ایک اس کا رولر بنانے کی کوشش کی جا رہی. نواز شریف صاحب کو پاکستان کا مین پولیٹیکل لیڈر بنانا بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے محمود عباس کو ویسٹ بینک پہ بٹھایا ہوا ہے, یہ محمود عباس کو غزہ کی پٹی آپ دے دے. اب اس کو جتنا کوئی سمجھ سکے وہ اس کی بڑی مہربانی ہے, جو نہ سمجھ سکے اس کی بھی بڑی مہربانی ہے. نواز شریف صاحب نے جو ملاقاتیں کرنی تھیں سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں, وہ تو خیر بڑی مشکل ہوئی ہوں گی, وہ نہیں ہو پائی ہوں گی, ان میں کوئی سبسٹنس نہیں آ سکا ہوگا. اس کی وجہ کہ جس قسم کا کرائسس کھڑا ہو گیا ہے اسرائیل, فلسطین اور غزہ کی پٹی کے حوالے سے, اس میں تمام تر فوکس جو ہے سعودی عرب کا, متحدہ عرب امارات کا. اور متحدہ عرب امارات میں تو MBZ سے نواز شریف صاحب نے پچھلی دفعہ جب انہوں نے وزٹ کیا تھا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا, تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی محمد بن زید جو ہیں, کراؤن پرنس جو ہیں, جو ریل پاورز ہیں UAE کے, ان سے ان کی ملاقات ہو سکے. لیکن وہ ملاقات مجھے سورسز نے بتایا کہ نہیں ہو سکی تھی. اب اس سٹیج پہ تو کوئی ملاقات ہو بھی نہیں سکے گی, اور ہو بھی تو کسی سے تو بالکل میننگ لیس ہوگی, بیکاز سعودی عرب کے سامنے جو اس وقت کرائسس ہے کہ سعودی عرب نے جو گزشتہ چند برسوں میں بہت ایفرٹ کر کے, پوزیشن تو ان کی ہمیشہ سے رہی ہے 70 سے, لیکن گزشتہ کچھ چند برسوں میں سعودی عرب نے اپنی ایک بہت مسلم دنیا کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ ایک بڑا فرم کنٹرول ایکسرسائز تقریباً کر لیا ہوا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے ترکی اور ملیشیا کے ساتھ ایک سیپریٹ فورم کھڑا کرنے یا کانفرنس کرنے کی مسلم ممالک کی کوشش کی تھی, تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے شدید غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد وہ جو زخم تھا عمران خان میں اور ان دونوں ممالک کے درمیان میں, وہ رفٹ کبھی بھر نہیں سکی تھی. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی جو لیڈرشپ ہے مسلم دنیا کی, عرب اسٹریٹ کی, مسلم دنیا کی, وہ اس کو بڑا شدید دھچکا لگ چکا ہے. بیکاز ہر وہ چیز جو مسلم دنیا سننا چاہتی, مسلم دنیا کے عوام, عرب اسٹریٹ ہو یا نان عرب اسٹریٹ ہو, جو بھی مسلم سننا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ایران کی طرف سے نشر ہو رہا ہے. جنگ بندی ہونی چاہیے, سیز فائر ہونا چاہیے, ہم پیرل فرنٹ کھول سکتے ہیں, اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے, فلسطینیوں سے حمایت ہو رہی ہے. تو سعودی عرب کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی کھل کے پوزیشن نہیں آ رہی. سو مچ ہو کہ سعودی عرب کی پوزیشن اتنی مشکل ہے کہ ایران نے 9 اکتوبر کو ڈیمانڈ کیا کہ OIC کا ایمرجنسی ہنگامی اجلاس جو ہے وہ بلانا چاہیے, لیکن سعودی عرب نے 12 تاریخ تک پہلے اس پہ کوئی افرمیشن نہیں کی. سعودی عرب نے 12 اکتوبر کو کہا کہ OIC کا اجلاس بلانا چاہیے فلسطین کی سچویشن کے حوالے سے. OIC کا سیکریٹریٹ جو ہے بھی سعودی عرب کے اندر جدہ میں ہے غالباً, انہوں نے 14 تاریخ کو اپنا ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا, اور وہ ہنگامی اجلاس جو ایران نے 9 تاریخ کو بلانے کے لیے کہا تھا وہ اب 18 تاریخ کو ہو رہا ہے.
اب اس میں پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے. پاکستان کے فورن منسٹر جو کیئر ٹیکر فورن منسٹر ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب، جو اس سے پہلے پاکستان کے بہت ہی کیپیبل ڈپلومیٹ ہیں، پاکستان کے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں، ہندوستان میں ارلی ایئرز میں سرو کیا، یورپین یونین میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایز ایمبیسڈر آف پاکستان، پھر امریکہ کے اندر فورن سیکرٹری ہونے کے بعد وہ امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پہ آئے. ویری کیپیبل مین. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، پریس ٹاک کی اور پریس کانفرنس کی اس سچویشن کے حوالے سے، جہاں انہوں نے کہا کہ میں OIC کے اجلاس میں شرکت کروں گا 18 تاریخ کو، اور انہوں نے اسرائیل کی مذمت کی. اگر آپ ڈان کی سٹوری دیکھیں یا تمام اخبارات کی سٹوری دیکھیں تو آپ کو جلیل عباس جیلانی صاحب کی اس پریس کانفرنس کے ٹکڑے مل جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب کی پریس کانفرنس کے اندر کوئی کلیئر سالڈ فرم پوزیشن آپ کو نظر نہیں آتی. وہ خاصی وافلنگ کر رہے ہیں. جیسا میں ایک ویلاگ میں جملے اپنے دہراتا ہوں، ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں، لیکن میں تو صرف آپ کے سامنے یہ میں نے نوٹس بلٹ پوائنٹس میں لکھے ہوئے. میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ میں زبانی بولتا ہوں، فی البدیہہ بولتا ہوں، ایکسٹیمپور بولتا ہوں، بغیر پریپریشن کے بول رہا ہوتا ہوں، آف دا کف بول رہا ہوتا ہوں. فورن منسٹر یا فورن آفیسز کی اسٹیٹمنٹس اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جلیل عباس جیلانی صاحب کبھی ایک جملہ بول رہے ہیں، کبھی دوسرا جملہ بول رہے ہیں. فار انسٹنس وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ ایران جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ تو جینوسائیڈ لگتا ہے، یا یہ جینوسائیڈ ہی ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ڈیفینیٹلی جینوسائیڈ ہی ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو جو فورن آفس، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ فورن آفس کی بنی بھی ہونی چاہیے تھی. آئی ایم کنفیوزڈ اینڈ سرپرائز کہ پاکستان کے فورن آفس کی ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ اس حوالے سے کیوں نہیں آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور وی فیئر کہ اگر گراؤنڈ اوفینسو ہوتا ہے دس ول بی اے جینوسائیڈ، اور واٹ از ہیپننگ از اے جینوسائیڈ. ایک پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تھی جس میں اپس اینڈ ڈاؤن وش واش نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے ویلاگ جو ہیں اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن اسٹاپنگ پازز ہو سکتے ہیں، اس میں وافلنگ ہو سکتی ہے، الفاظ کی غلطی ہو سکتی ہے. لیکن میں نے جو ایک انگلش کی ڈاکومنٹری بنائی تھی صرف 13 منٹ کی، اس کے اندر 6 منٹ کا ایک وائس اوور تھا جس کو لکھا میں نے، جو اسکرپٹ کو میں نے لکھا تو 1 گھنٹہ سے زیادہ میں نے لگایا اس کو لکھنے کے لیے. اگر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر کہیں پازز نظر نہیں آئیں گے، کہیں ری ٹیکس نظر نہیں آئیں گے. اس کے اندر ایک سالڈ فرم ایک ورڈ جو ہے وہ چوزن ورڈ ہے. ہر لفظ اور ہر سینٹینس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی. تو آئی واز ویری سرپرائز کہ پاکستان کے فورن آفس نے اتنی عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس کیوں کی. کیوں پاکستان کا فورن آفس جو تھا اس کی ایک سالڈ فرم آواز نہیں تھی کہ دس از واٹ وی تھنک. اور اچھا دوسری بھی چیز نوٹ کر لیں کہ جارڈن کے، ترکی کے جو ہیں اور قطر کے، ان سب کے بڑی انگیجمنٹ ہے. مطلب جارڈن نے اور ترکی نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جارڈن کے اندر پاکستان سے زیادہ بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. اور ترکی میں ایک ہی دن پہلے سنڈے کو، جہاں باقی ساری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں، ترکی میں بہت بڑا مظاہرہ جو ہے اس حوالے سے ہوا ہے. اور چھوٹے سے ننھے قطر کی جو ڈپلومیٹک لیوریجنگ ایبلٹی دیکھیں کہ جب ایران کے فورن منسٹر یہاں پر عبدالحسین، یہ ہیں حسین امیر عبدالحیاں نے یہاں پر صرف امیر قطر سے شیخ تمیم بن حماد الثانی سے ملاقات انہوں نے کی، یہاں پہ انہوں نے حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ سے بھی ملاقات کی. ذرا غور کریں، قطر کے اندر جہاں اب سے 2 دن پہلے امریکہ کے فورن سیکرٹری اسٹیٹ جو ہیں یہاں پہ موجود تھے، ٹونی بلنکن، اسی قطر کے اندر حماس کا پولیٹیکل لیڈر اسماعیل ہنیہ بھی موجود ہے. قطر ایک طرف تو اسرائیل کے ساتھ ان ٹچ ہے، لیوریج کر رہا ہے، دوسری طرف قطر امریکہ، رشیا اور چین سے بھی اسی معاملے پہ بات کر رہا ہے. اور قطر جو ہے وہ حماس کو بھی لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور قطر ایران کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے. اب یہ چھوٹا سا قطر ہے جس کی اس کی ویسے آبادی قطر کی بتائی جاتی ہے 2.2 ملین، لیکن قطر کے اپنے جو سٹیزن ہیں اس آبادی کے اندر وہ صرف 2 لاکھ، 2.25 لاکھ یا 2.5 لاکھ قطری ہیں، باقی سارے فارنرز ہیں. ہمیں اسکول میں بتایا جاتا تھا کہ عرب سارے بے وقوف ہیں، صرف تیل کی طاقت ہے. یہ والے عرب تو کم از کم بے وقوف نہیں لگ رہے، یہ مجھے بہت ہی زیادہ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ اور ساوی لگ رہے ہیں، جنہوں نے الجزیرہ بنا کے پوری دنیا کے اب دیکھ رہے اس وقت سارا جو نیریٹو ہے، اگر کوئی مسلم دنیا کا نیریٹو کوئی پبلیکیشن دے رہی ہے وہ صرف اور صرف الجزیرہ انگلش کی سائٹ دے رہی ہے. تو قطری تو مجھے بہت ہی عقل مند قسم کی کوئی چیز لگ رہے ہیں. اگر اس کو دیکھیں اور اس کو کمپیئر کرنے پاکستان کے فورن آفس کی ساری پرفارمنس کے ساتھ، اور یہ جو بھی پریس کانفرنس انہوں نے کی، بہرحال ابھی اتنا ہی ڈیولپمنٹ ہے، سٹیج سیٹ ہوا ہوا ہے پولیٹیکل ڈرامے کے لیے. پھر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی اس حوالے سے میں مزید اس پہ کامنٹ کروں گا. تھینک یو.